अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ मलक जी ऑफिशियल पे। तो आज भी हम कुछ ख़बरों को बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि एक वज़ीर आला इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक और जनरल की बहुत बड़ी करप्शन, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जनरल मुशर्रफ का केस चल रहा है और मुज़ाहिर नकवी का जो जवाब आया है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे केपी के जो निगरान वज़ीर आला थे, वो एक अफसोसनाक ख़बर है कि वो इंतकाल कर गए हैं। वो काफ़ी एजड थे और इतनी लंबी चली है निगरान हुकूमत कि वो एक बंदा ही फौत हो गया है। तो इनको यानी कि अफसोस कर सकते हैं इस पे। और अब थोड़ी सी ये कानूनी पेचीदगी भी बन गई है कि नेक्स्ट वज़ीर आला कौन बनेगा, या इलेक्शन कमीशन बनाएंगे या दोबारा महमूद खान और अकरम दुरानी मिल के इसको बनाएंगे। देखें इसके बारे में क्या फ़ैसला होता है। दूसरी अहम खबर ये है कि असद उमर ने आज बज़रिया ट्विटर पीटीआई को छोड़ दिया है। उन्होंने पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा है, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने अपना सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब असद उमर साहब पीटीआई के बड़े अहम और बड़े इम्पोर्टेंट आदमी थे और इमरान खान के राइट हैंड समझे जाते थे, और तमाम फैसलों में और तमाम चीज़ों में इनको बड़ा यानी कि एतमाद था इमरान खान को इन पे। तो ये जो है ये इन्होंने अब छोड़ दिया। अब इनके बारे में सुना है कि इनका एक इंटरव्यू भी आ रहा है जिसमें और भी बहुत से इंकशाफात करेंगे। तो है ये यानी कि ना जो सियासतदान जैसे मौका परस्त सियासतदान होते हैं, ये जब पीटीआई में शामिल हुए थे उससे पहले इनकी एक नून लीग के साथ मुलाकात हुई थी और ये नून लीग में जाने ही वाले थे कि पीटीआई लॉन्च हो गई और फिर ये पीटीआई में चले गए। तो अब भी ये इन्होंने सियासत तो छोड़ दी है, लेकिन वो छुटती है मुंह को, क्या कहते हैं कि काफर लगी हुई, मुंह को जो लगी हुई होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से छुटती है। तो आज जैसे ही हालात अच्छे होंगे, जैसे ही कोई अच्छी ऑफ़र आएगी या किसी अच्छी पार्टी की तरफ से ऑफ़र आएगी, तो ये दोबारा ज्वाइन कर लेंगे सियासत को। एक दफ़ा कम से कम इन्होंने सियासत छोड़ दी है और आप देखें इसके इंटरव्यू में क्या आता है। इंटरव्यू से याद आया कि एक और भी बड़ा इंटरव्यू आ रहा है जो जिरगा में सलीम साफ़ी साहब ने कल किया है। वो इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी अफसर थे नामुल्ला, उनका उन्होंने इंटरव्यू किया है। शायद वो आज रात को जो है वो होगा। उसके जो चल रहे थे टिकर्स, उसमें यही था कि वो दोबारा बुशरा बीबी पे ज़्यादा उनका फोकस था। अनामुल्ला की और बुशरा बीबी की एक ऑडियो टेप भी जारी हुई थी, तो इसमें ज़्यादा तोशाखाना के तहाइफ या जो दूसरे लोग तहाइफ देते थे उनके बारे में बात की जाएगी और काले बकरों का बारे में बात की जाएगी। और इस तरह ये ज़्यादा इस इंटरव्यू में ना बुशरा बीबी पे ही फोकस होगा। और ये बताया जा रहा था कि जैसे मैं वो एक टिकर देख रहा था कि जैसे पाकिस्तान के 90% मर्द हैं, इसी तरह इमरान खान थे कि जैसे उनकी चलती नहीं थी घर में, यानी कि अगर वो किसी चीज़ से इख्तलाफ भी करते थे तो वो घर में चलती नहीं थी। तो देखें आज ये इंटरव्यू आएगा तो इसके बारे में देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। इसके अलावा एक बड़ी अहम स्टोरी जो फैक्ट फोकस है, जो अहमद नूरानी जिन्होंने जनरल बाजवा के असासे के बारे में बताया था, जनरल आसम सलीम बाजवा के असासों के बारे में बताया था, तो आज उन्होंने एक और जनरल के बारे में बताया हमें जिसने यानी कि इंतहाई सादगी के साथ ज़िंदगी गुजार के और बड़ी बचतें कर के अपनी अरबों की जायदादें बनाई हैं। इतनी जायदादें बनाई है कि हमारा कैलकुलेटर इसका भी हिसाब नहीं कर सकता। हम अफसरदा हैं, हम परेशान हैं और हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा कैलकुलेटर लें जो कम से कम इन जर्नल्स के या इन जजेस के जो हैं वो असासाजात जो हैं वो उनको तो कम से कम हम मॉनिटर कर सकें, लेकिन हमारा कैलकुलेटर जवाब दे रहा है। तो जनाब उनकी ना 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक उन्होंने दुबई में ख़रीदी, एक उन्होंने लंदन में ख़रीदी और एक यानी कि न्यूयॉर्क के डाउनटाउन इलाके में, और तीनों बड़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं। और जब वो यानी कि प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे थे तो उस वक़्त वो जो सालाना टैक्स दे रहे थे वो 55,000, 59,000, 45,000 इतना वो टैक्स दे रहे थे। और ये जनरल शफात जो हैं ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं और कोर कमांडर लाहौर रह चुके हैं, और आर्मी की लॉजिस्टिक ब्रांच जो थी उसको भी ये हेड कर चुके हैं।
تو جب یہ کور کمانڈر لاہور تھے انہوں نے تسلیم کیا، اس وقت انہوں نے لندن میں ایک انڈین شہری تھے، ان کا نام تھا اکبر آصف، ان سے انہوں نے فلیٹ خریدا اور آدھی سے بھی زیادہ کم رقم میں انہوں نے یہ فلیٹ خریدا تھا۔ تو ان کے پاس بھی سورس آف انکم کا کوئی جواب نہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، اور اتنی یعنی کہ کیونکہ ان کے ساتھ ان کی جو پاکستان میں پراپرٹیز کی لسٹ چھپی ہے وہ بھی کافی زیادہ پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ پاکستان میں بھی انہوں نے پراپرٹی خرید لی۔ اگر وہ بہت زیادہ ہی بچت کرنے والے آدمی تھے، اپنی تنخواہ کا تقریباً 95% حصہ بچا لیتے تھے، تو پاکستان میں ہی انہوں نے اتنی پراپرٹی خرید لی تھی کہ اب پتہ نہیں باہر سے پراپرٹی انہوں نے کیسے خریدی۔ تو یہ دیکھیں اب نیب اس بارے میں کیا کرتا ہے، یا ادھر بھی ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاکستان آرمی جو ہے وہ اس بارے میں کیا کرتی ہے۔ یہ ایک چاول کا ایک دانہ ہے۔ جو مشرف کا رجیم تھا اس میں جب ڈالر بہت سارے آ رہے تھے تو بہت لوگوں نے بڑے بڑے اثاثے بنائے ہیں، لیکن آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے، آپ ان سے یہ نہیں لگا سکتے کہ بھائی یہ اثاثے کیسے آپ نے بنائے ہیں۔ تو دیکھیں کم سے کم کوئی ایک آدمی کوئی ایک ایسی مثال تو بتا دیں کہ ہمیں کہ یہ اثاثے ہم نے اس طرح بنائے تھے، اور لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور ان کی بیگمات جو ہوتی ہیں وہ بھی بڑی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، جیسے آسم سلیم باجوہ کا تھی، اور ان کی بیگم کے نام پہ یہ لندن والا فلیٹ ہے کہ ایک گھریلو خاتون ہوتی ہیں تو یکدم ہی جیسے شوہر جو ہیں وہ کوئی اعلیٰ پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس گھریلو خواتین میں جو خاتون ہوتی ہیں ان کے درمیان ان کے اچانک بزنس کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بزنس شروع کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، اور وہ بزنس جب شروع ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی یعنی کہ دنوں میں وہ لاکھوں سے کروڑوں سے اربوں روپے کا بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مظاہر نقوی صاحب نے جو ہے اپنا ان کو شو کا دیا گیا تھا 10 نومبر تک انہوں نے جواب دینا تھا، تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور جواب وہی ہے، وہ ایک ٹیکنیکل چیزیں، جیسے عمران خان کا توشے خانہ کا کیس تھا تو اس کے کیس کے بارے میں ان کے وکلاء نہیں بات کرتے تھے کہ کیا انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں نہیں لیں، کیا انہوں نے اپنے ٹیکس اثاثوں میں یہ چیزیں شو کی، بلکہ وہ صرف اس کی ٹیکنیکل میرٹس پہ وکلا رہتے تھے۔ تو میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کا ایک نام ہے کہ یہ فوجداری مقدمات میں بہت کمال رکھتے ہیں، اور بڑے یعنی کہ فوجداری مقدمات کے ایک ماسٹر مائنڈ قسم کے یہ بندے ہیں، تو ان کو اتنی جلدی ان کے سے پہنچنا یا انصاف ہونا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ کیس ایک لمبا چلے گا، کیونکہ پہلے تو انہوں نے صرف ٹیکنیکل چیزوں کو ہی اٹھایا ہے کہ آپ مجھے یہ شو کاز نوٹس ہی نہیں دے سکتے تھے، آپ میں سے 3 ججز ایسے ہیں جو کہ میرے خلاف ہیں تو مجھے ان پہ اعتماد ہی نہیں۔ جب یہ بینچز میں بیٹھے ہوتے تھے تو جب ان پہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں تو یہ کہتے تھے کہ یہ جج کی مرضی ہے کہ وہ جج اس میں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ تو اب یہ خود ہی وہی اعتراض کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ تمام کام جو انہوں نے خود کیے ہوتے ہیں اب یہ اس پہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا اعتراض تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب پہ اور طارق مسعود صاحب پہ اور نعیم اختر افغان پہ ان کا اعتراض تھا کہ یہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے پریس ریلیز نہیں جاری کرنی چاہیے تھی، اور مجھے جو ہیں وہ کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہیں دیے گئے کہ اس کے جواب دینے کے لیے۔ کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے جو اربوں روپے کے اثاثے ہیں یہ کیسے بنے ہیں، صرف انہوں نے ابھی صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ لال بتی دے پیچھے لایا ہے کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں، آپ کھرے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ کے اثاثے ٹھیک ہیں، آپ کے پاس منی ٹریل ہے، تو پھر آپ سیدھا سادہ جواب دیں اور کیس کو ختم کریں، تاکہ آپ کی وکلاء میں بھی عزت ہو، معاشرے میں بھی عزت ہو، اور لوگوں کو آپ یعنی کہ سینہ ٹھونک کے بتا سکے کہ بھائی انہوں نے مجھ سے یہ اثاثوں کا سوال پوچھا تھا تو یہ لیں، یہ میرے اثاثے ہیں، یہ میری جناب منی ٹریل ہے، اور یہ اس طرح میرے پاس اثاثے آئے ہیں۔ لیکن اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے، صرف انہوں نے ٹیکنیکل ایشوز ہی ریز کیے ہیں، اور یہ کیس مجھے لگ رہا ہے کہ لمبا چلے گا۔ تو باقی صدر صاحب کا جو بیان آیا تھا کہ انتخابات کے بارے میں، تو آج الیکشن کمشنر کا بھی رد عمل آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انتخابات انتہائی شفاف ہوں گے اور بر وقت ہوں گے، اور صدر صاحب جو ہیں اس کو کم سے کم مشکوک نہ بنائیں۔ ویسے یہ صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں، یہ پاکستان کی اگر پوری تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ جو ہے نا یعنی کہ اداروں کو لکھتے ہیں اور اداروں پھر منہ پہ مارتے ہیں۔
یعنی کہ چنڈا کھان والی تسی گل کہہ سکتے. سب سے زیادہ جو خطوط کے ذریعے چپیڑیں پڑی ہیں نا وہ اس صدر کو پڑی ہیں. تو روزانہ کوئی نہ کوئی یہ خط لکھ دیتے ہیں اور واپس سے میں ان کو ایک چپیڑ پڑ جاتی ہے. تو صدر صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے. باقی الیکشن کمشنر جو ہیں وہ امید ہے کہ انتخابات ٹائم پہ کرائیں گے اور وہ انتخابات یعنی کہ شفاف بھی ہوں گے. کیونکہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی تو جتنے بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی نے بڑی یعنی کہ مانے تھے کہ یہ بڑے شفاف ہیں اور میڈیا پہ تنقید کرتے تھے. اور جب ان کی ملاقات ہوتی تھی چیف الیکشن کمشنر سے تو اس وقت ان کے نمائندے کہتے تھے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے آپ صحیح الیکشن کروا رہے ہیں, لیکن میڈیا پہ ان پہ تنقید کی جاتی تھی. باقی مشرف کا کیس تھا اس کے بارے میں بھی یہ تھے, اس پہ کافی اعتراضات تھے اس وقت, اس لیے کیس نہیں لگ رہا تھا. تو چیف جسٹس نے وہ تمام اعتراضات ختم کر کے اب اس کیس کو لگانے کا حکم دے دیا ہے اور 21 نومبر کو ان کا جو ہے یہ اس کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے. سلیمان صفدر صاحب مشرف کے وکیل ہیں. یہ سلیمان صفدر وہی ہیں جو سیفر کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں اور اسی لیے اس دن سیفر کیس کی جو ہے نا وہ سماعت نہیں ہو سکی کہ وہ ادھر بزی تھے. تو اب تمام پارٹیوں کو تمام لوگوں کو اس کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اب جلدی اس کی سماعت بھی 21 نومبر کو یعنی کہ ہو جائے گی. کیونکہ اس میں یہی تھا کہ ایک خصوصی عدالت کے فیصلے کو جو کہ ہائی کورٹ کا اختیار رکھتی تھی, ہائی کورٹ کا سٹیٹس رکھتی تھی, اور اس کو ایک ہائی کورٹ کیسے ختم کر سکتا تھا, اور پھر وہ کیس جو ہے وہ فیڈرل میں ہو رہا ہے اور لاہور ہائی کورٹ اس کو کیسے ختم کرتا تھا, اور پھر وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ وہ خصوصی عدالت بنی تھی, یعنی کہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ کیسے ختم کر سکتا تھا. یہ اس طرح کے سوالات ہیں. تو دیکھیں اب 21 نومبر کو سماعت ہوگی تو اس سے کیا نکلتا ہے. باقی میاں اسلم اقبال جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے لاہور کے, ان کے بھائی نے بھی ویڈیو پہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم آزاد صحت سے الیکشن لڑیں گے, پی ٹی آئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میاں اسلم اقبال ابھی تک مفرور ہیں, چھپے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں. انہوں نے یعنی کہ ایک ٹویٹر پہ کہا ہے کہ بھائی میرا تو اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ تعلق اس وقت تک ہی نہیں ہے جب تک وہ چھپے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ ظاہر ہوں گے یا گرفتار ہوں گے تو وہ بھی پریس کانفرنس یا انٹرویو دے دیں گے. باقی یہ بڑی یعنی کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کس طرح اگر ہم نے کوئی دہشت گردی یا کسی کے ساتھ ہمارے پاس اگر کوئی جنگ ہو رہی ہو تو ہماری جو نمبر 1 ایجنسی ہے ان سے یہ بندے کیوں نہیں پکڑے جا رہے, کہ یہ لوگ پاکستان میں ہی موجود ہیں, چھپے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے, اور 20-25 کے قریب افراد ہیں. تو ان کو پکڑنا کیوں اتنا مشکل ہے, اس کی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی. یا تو یہ ان کو اندر سے رابطے ہیں یا خود ہی یعنی کہ تھوڑی سی ٹھنڈ رکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے پھڑ لیں گے کوئی نہیں گل. تو باقی مسلم لیگ نون کا ایک 2 رکنی وفد کراچی جا رہا ہے. ایاز صادق اور سعد رفیق ہیں اس میں, اور یہ متحدہ سے ادھر اپنے مذاکرات کریں گے ایم کیو ایم کے ساتھ. تو ایم کیو ایم کے جو ادھر آئی تھی اب اس کی 2nd ایپیسوڈ میں ادھر مذاکرات ہوں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور مل کے الیکشن لڑنے کی بات کی جائے گی. اور ادھر پھر یہ جے یو آئی سے بھی ملاقات کریں گے اور فنکشنل لیگ سے بھی اتحاد کی کوشش کریں گے, تاکہ اندرون سندھ بھی ایک ایسا یعنی کہ اتحاد یا ایک ایسی جماعت بنا دی جائے جو پیپل پارٹی کا مقابلہ کر سکے. ویسے یہ ہر دفعہ بنتی ہے, پچھلی دفعہ بھی تمام جو سیاسی جی ڈی اے بنا تھا تو اس میں تمام جماعتیں مل کے پیپل پارٹی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتی تھی. اس سے پہلے بھی یہ ایسے ہوتا رہا ہے, لیکن پیپل پارٹی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی, کیونکہ یہ ساری جماعتیں مل کے بھی آ جائیں تو پیپل پارٹی نہیں ہارتی. تو اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.